अस्सलाम वालेकुम। रेहान अहमद रिपोर्टिंग फ्रॉम नजफ़ इराक़। मैं इस होटल के कमरे में हूँ। 22 तारीख से जब से आया हूँ तब से इसी में हूँ। बीच बीच में एक दो बार निकला हूँ मैं, लेकिन उसी रूम में उसी होटल में जब से हूँ मैं। और अभी अंदर रहने का भी इरादा है मेरा, क्योंकि 19 तारीख की फ़्लाइट है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, कोई स्ट्रेस नहीं है। 8 घंटे सो रहा हूँ मैं और यहीं बैठ के अपनी मार्केट कर लेता हूँ। तो ये हमारे नए दोस्त हैं, सबसे नए दोस्त हमारे ये हैं मिस्टर दिलशाद। ये हैं बल्तिस्तान एरिया के, विच इज़ नियर कारगिल, उस साइड ऑफ कश्मीर। ये कश्मीरी हैं ये। और ये जो हैं ये तालिब इल्म अपने आप को कहते हैं। और उसका जो है वो तरीक़ा ये है कि ये ख़ुद भी सीख रहे हैं अपने उस्ताद से, जिनसे कि ये कह रहे हैं मिलवाएंगे। और ये शाम के वक्त अपने क्लासेस होल्ड करते हैं, अपने जो और लोग आए हुए हैं वहाँ से। सिस्टम ये है कि वहाँ से बच्चों को बुलाया जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है, यहाँ पे उनको रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। और ये तैयार किया जाता है कि वो जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके अंदर वो महारत हासिल करें और फिर उनको तबलीग में भेज दिया जाए, ताकि इस्लाम का मैसेज जो है वो कन्वे हो। जी, ये हाफिज़ कुरान हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा, हम लोगों को ये तो लखनऊ में ये सुन्नी लोगों ने ये बताया था कि शिया में तो हाफिज़ कुरान होते ही नहीं है। अच्छा, ये देखो ये सामने बैठे हुए हैं ये। इनसे मिल के बहुत जेंटल आदमी है ये, जिनको कहा जा सकता है जेंटल जायंट। और बहुत ज़्यादा ये हमारी ख्याल रख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए, इनका ये इंटरव्यू हो रहा है एक तरीके का, और काफ़ी टाइम हमने ले लिया है। अब ये कुछ हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे कमरे में बैठ के, सुना जाए उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर नजफ़ अशरफ में खुशामदीद कहता हूँ। थोड़ा सा ज़ोर से बोलिएगा क्योंकि आवाज़ आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ नजफ़ अशरफ में मौला अमीर अल-मोमिनीन के रोज़े अक़दस के हुज़ूर में आपको वेलकम करता हूँ। और आपसे दोस्ताना माहौल बन गया है और आपसे गुफ्तगू हो रही है, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बातें हम आपसे क्या करेंगे रेहान भाई की, अभी आप अपने दोस्तों का ज़िक्र कर रहे थे और ग्रुप वाइज जो आप काम करते हैं उस पर आप बात कर रहे थे। तो हमारे यहाँ एक मुज्तहिद है, मरजा तक़लीद होगी आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी साहब, जो कुम में होते हैं। उनकी बहुत सारी किताबें आती हैं मार्केट में, ख़ुसूसन तफसीर कुरान के ऊपर किताब है तफसीर नमूना, वो कई जिल्दों पर मुश्तमिल कुरान की तफसीर है। और उसके अलावा बहुत सारी किताबें उनकी मार्केट में आती हैं। उनसे किसी ने पूछा कि इतनी तफसीरें और इतनी किताबें आपकी आती हैं मार्केट में, और आप इतना वक्त कैसे निकालते हैं, इतनी किताबें आप कैसे लिखते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो किताबें, जो तफसीर मेरी है, तफसीर नमूना या दूसरी जो किताबें हैं, ये सारा का सारा मवाद मेरे उन मुबाहिसों की और उन दोस्तों के साथ हुई गुफ्तगू है जो हम बैठ के अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू करते थे। ओह अच्छा अच्छा। यानी तो जब दो लोग साथ बैठे और पढ़े लिखे दो लोग इल्मी शख्सियतें आपस में बैठते हैं, हाँ, डिस्कशन होता उसकी है। जो डिस्कशन होती है, कन्वर्सेशन जो होती है, वो भी इल्मी होती है। इससे इल्मी मौजू के ऊपर गुफ्तगू होती है। उस इल्मी गुफ्तगू का नतीजा ये निकलता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ मार्केट में आ जाता है। ज़रूर। ये बहुत सारी किताबें, उन्होंने खुद कहा कि ये तफसीर है, ये किताब है, वो मेरे उन मुबाहिसों की बदौलत है जो मैं अपने दोस्तों के साथ, उलमा के साथ बैठ के हम गुफ्तगू करते थे, उनका नतीजा है। और दूसरा एक तरीक़ा उनका ये है कि उन्होंने एक हैयत, एक लुजना और एक ग्रुप तश्कील दी हुई है जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर किताबें लिखती है। अब जब ग्रुप वाइज बहुत सारे लोग, 4-5 लोग, 8-10 लोग, पढ़े लिखे लोग मिल के किसी काम में हाथ बटाते हैं या कोई काम करते हैं, तो उसमें परवरदिगार बरकत भी डालते हैं। और एक शख्स जो अकेला बंदा कोई काम जो 2 साल में कर सकता था, वो ग्रुप वाइज काम करे तो वो 1 महीने के अंदर, करेक्ट। 2 महीने के अंदर वो काम मुकम्मल हो जाता है, तो जी। उसकी बरकत ज़्यादा होती है। अब 2 साल एक बंदे को लगना है तो वहाँ पर 5 लोग, 6 लोग मिल के 2-4 महीने में वो काम कर लेता है, ज़ाहिर बरकत भी होती है। ज़ाहिर। तो आप और आपके दोस्त भी कोई भी काम करें, मिलजुल के काम करें और आपस में बैठ के थोड़ा सा आप करें, थोड़ा सा आपका दोस्त करेगा, इस तरह से करेंगे तो कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम आप लोग का हो जाएगा इंशाअल्लाह। और कोई बात अगर आपकी करनी हो, कोई सवाल है तो हम आपके खिदमत में हाजिर हैं। क्या कोई
بس عبادت کے اوپر آپ کا جو نظریہ ہے وہ بتائیے، بیکاز جیسے کہ ہم ویریس اسٹیجز آف لائف سے گزرے ہیں، ہم تو آپ سے بڑے ہیں. بائی دا وے ان کی عمر جو ہے دلشاد میاں کی اٹس اونلی 36 ایئرس. تو ہم اپنی بات کر رہے تھے کہ عبادت کا جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ بہت لوگوں میں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی ہے ان کو. جیسے کہ اسلام کا جو میسیج ہے وہ بہت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ بس صرف سمجھتا ہے کہ یہ 5 پلرز آف اسلام جو ہیں اسی میں ہیں، لیکن وہ تو ہاں ہی ہیں، لیکن جو اس سے بڑا میسیج ہے وہ یہ ہے آپ کا بیہیویئر. اگر آپ کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے تو سب بیکار میں، میرے خیال میں سب بیکار ہو جاتا ہے. تو ویسی یہ عبادت والی جو ڈیفینیشن ہے، اب ہم اس اسٹیج آف لائف پہ پہنچے ہیں کہ میری نظر میں عبادت جو ہے اٹ از ایوری تھنگ یار. کسی سے اچھی طریقے سے مسکرانا، بولنا، بچوں کو پالنا، کسی غریب آدمی کو ہیلپ کرنا، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، سب عبادت میں آتا ہے. آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیے عبادت تو پھر قرآن مجید میں پروردگار نے انسان کی خلقت کی جو وجہ بیان کی ہے انسان کی، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا پروردگار نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انس و جن کو خلق ہی کیا ہے تو فقط اور فقط عبادت کے لیے خلق کیا. انسانیت کی جو خلقت کی جو وجہ ہے، وجہ تخلیق کی کائنات جو ہے وہ عبادت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ انسان کی تخلیق کی جو وجہ ہے وہ عبادت یعنی کہ معرفت ہے. جس کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی وہ اتنی اس کی زیادہ عبادت ہوگی. عبادت کو آپ بہت سارے قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک عبادت تو وہ عبادت ہے جو پروردگار کے رسول نے ہم تک خاص جو عبادتیں ہوتی ہیں، جیسے نماز ہے اس کا اپنا ایک خاص انداز ہے، وہ عبادت ہے. روزہ ہے اس کا اپنا ایک انداز ہے، وہ عبادت ہے. اسی طریقے سے واجبات جو پروردگار اور پروردگار کے رسول نے ہمارے کو واجب کیا ہے وہ عبادتیں ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور قسم عبادت کی ہے وہ عمومی عبادت عمومی ہے. ہر وہ چیز جس میں پروردگار کی رضایت حاصل ہو، پروردگار کی خوشنودی ہو، وہ عبادت ہے. یعنی آپ کا کوئی بھی کام پروردگار کی رضایت کے لیے اگر آپ کرتا ہے، آپ سوتے ہیں تو بھی اگر آپ کا سونا آپ اس نیت سے سوتے ہیں کہ میں سوؤں گا تاکہ میرے جسم کو آرام ملے، اور جب میں اٹھوں گا تو میں پروردگار کی عبادت اچھی طرح سے کر سکوں گا، تو یہ آپ کا سونا عبادت ہے. اگر آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہوئے ان آداب کا خیال رکھتے ہیں جن آداب کا ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ آپ بات کرتے ہوئے مسکرا کر کے بات کریں، آپ بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کے آداب کا خیال رکھیں، اور اس نیت سے کرتے ہیں کیونکہ میرے رسول اکرم نے پروردگار نے مجھے حکم یہ دیا ہے کہ بات کرنے کا سلیقہ جو سکھایا ہے اس سلیقے کی بنیاد کے اوپر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کا بات کرنا عبادت ہو جائے گا. اور کوئی بھی انسان کی زندگی میں جو روزمرہ زندگی میں جتنے بھی افعال کرتے ہیں اگر وہ سب کے سب پروردگار کی رضایت کے لیے ہو اور خوشنودی پروردگار کے ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، تو ہر کام آپ کا عبادت ہے. آپ کا سونا عبادت، آپ کا جاگنا عبادت، آپ کا چلنا عبادت، آپ کا لوگوں سے ملنا عبادت، ہر چیز عبادت ہے. عبادت یعنی پروردگار کے حضور میں اپنے آپ کو سجدریز کرنا اور اپنے آپ کو جھکانا. تو پروردگار اور پروردگار کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا یہ خود ایک عبادت ہے. عبادت کا مفہوم بہت ہی زیادہ وسیع موضوع ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور امیر المومنین کی بھی حالت زندگی یہ رہی کہ خدمت خلق عبادت ہے. اگر آپ کی زندگی لوگوں کی خدمت میں گزر رہی ہے تو گویا کہ آپ عبادت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ کی زندگی آپ کے اہل و عیال، آپ کے بچوں کی پرورش میں، آپ کے گھر کے دیکھ بھال میں گزر رہی ہے اور آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال اس لیے کرتے ہیں کہ پروردگار نے ہمارے کو واجب کیا ہے، رسول خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، تو یہ آپ کا تربیت کرنا عبادت ہے. اور آپ اپنے اہل و عیال کی روزمرہ کی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اگر آپ کام کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں اور آپ اس نیت سے کرتے ہیں کیونکہ میرے اوپر واجب ہے، پروردگار نے واجب قرار دیا ہے، رسول خدا نے ضروری قرار دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کی پرورش کروں، اس لیے میں یہ کام کروں، تو یہ آپ کا کام کرنا، یہ آپ کے جاب پہ بیٹھنا ہے، خود عبادت ہے. تو یہ بات کا مفہوم بہت وسیع ہے. اچھا، ایک چیز آپ فرما رہے تھے کہ ابھی جو عہدے ہیں آیت اللہ کے اور ان سب کے، تو ذرا اس کو ایکسپلین کر دیجیے بیکاز سنی لوگوں کو یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں ریان بھائی یہ ہے کہ اہل سنت برادران کے نزدیک تو جو اجتہاد کا جو درجہ ہے وہ بہت پہلے بند ہو چکا ہے. جیسے حضرت ابو حنیفہ ہے، حضرت مالکی، 4 امام ہیں اہل سنت کے اندر، اس کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہے.
اجتہاد مطلب اجتہاد یعنی فتاوا کو اخذ کرنا، روایات اور احادیث سے، رسول خدا کے زمانے روایات احادیث کو لینا، اور انسان کے زندگی کی جو ضروریات ہے اس میں احکام شریعہ کو پیش کرنے کو فتوا اور اجتہاد کرنے کا درجہ کہا جاتا ہے. تو یہ آسان لفظوں میں آپ سمجھا. اچھا. آج کے زمانے میں، کیونکہ آج کا زمانہ ایسا ہے، آج 2025-26 چل رہا ہے، آج بہت سارے ایسے مسائل ایجاد ہوتے ہیں جس کا حل جو ہے کتابوں میں نہیں ہوتا ہے. جیسے آج کے زمانے میں کوئی چاند پہ چلا جائے، چاند پہ جائے تو آپ عبادت کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں، کس طرف رخ کر کے پڑھیں. کریکٹ. یہ احکام آپ کو کون بتائے گا؟ آپ کے پاس تو کوئی روایت تو ایسی نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں یہ کہا ہو کہ چاند پہ آپ پہنچے تو آپ نے نماز اس طرح پڑھنی ہے، عبادت ایسے کرنی ہے. جہاز میں آپ جا رہے ہیں آسمانوں میں، آسمان پر آپ ہو تو اس وقت آپ نماز کیسے تو مطلب یہ ہوا کہ جو چینجنگ ورلڈ ہے اس کے حساب سے اب فتوے نئے آنے ہیں تو حکم شریعت بیان کرنا ہے. ہاں. کیونکہ قرآن کی جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قرآن نے کہا کہ ہم نے اپنی نعمتوں کو پوری کی، مکمل کر دی ہے. حکم تو موجود ہے پروردگار کی طرف سے، لیکن وہ حکم ہمیں معلوم نہیں ہے. کیسے معلوم ہے؟ آج کے زمانے میں کوئی نئے چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، ان کے بارے میں حکم ہمیں معلوم کیسے پڑے گا؟ تو ان احکام کو فقہی اعتبار سے کہ اس میں شرعی حکم کیا ہے وہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور روایات اور احادیث اہل بیت علیہ السلام میں اتنی مہارت حاصل کرے کوئی کہ اس روایت اور اس آیت کو پڑھ کے یہ نتیجہ نکالا جا سکے کہ اس میں یہ حکم ہے. اب وہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا. پڑھنا پڑے گا مجھے، اپنی زندگی علم حاصل کرنے میں صرف کرنا پڑے گا. پھر ایک مقام آئے گا کہ وہ اس لائق ہو جائے گا کہ روایات اور احادیث سے حکم کو اخذ کرنے کا وہ لائق ہوتا ہے. تو اسے ہمارے ہاں جو ہے اجتہاد اور مجتہد کہا جاتا ہے. اب ہمارے جیسے آج کے زمانے میں مجتہدین مراجع تقلید، نجف اشرف میں آیت اللہ سیستانی دامت الروح ہے، ایران کے اندر رہبر معظم سید علی خامنائی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے مراجع ہمارے 4 سے. مراجع کا پہلے مطلب بتائیے. مرجع کہتے ہیں وہ اتھارٹی جس کی طرف لوگوں کا رجوع ہوتا ہے. یعنی ابھی مجھے کوئی حکم شرعی کا پتہ نہیں ہے، مثال کے طور پر مجھے نماز پڑھنی ہے، وضو کرنے کا طریقہ مجھے نہیں پتہ. ٹھیک. تو میں اس وضو کے طریقے کو کس سے سیکھوں گا؟ میں پلٹ جاؤں گا اس مجتہد کی طرف سے اور پوچھوں گا کہ میں نے وضو کیسے کرنا ہے. ٹھیک. پانی 1 مرتبہ ڈالنا ہے کہ 2 مرتبہ ڈالنا ہے، منہ میں پانی ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا ہے. تو وہ بندہ جس کی طرف میں جا کے پوچھوں گا اس کو کہتے ہیں مرجع، جس کی طرف پلٹنا ہے مجھے. ہاں، جس سے میں نے. تو پہلے ہو گئے آیت اللہ. پہلے تو عام سے طالب علم کے زمانہ شروع ہوتا ہے، جیسے ہم طالب علم ہیں تو اس کے بعد پڑھتا ہے بندہ، اس کے اندر اتنی صلاحیت آ جاتا ہے کہ وہ خود جو ہے روایات سے حکم کو لے سکتا ہے. وہ مرجع کہلائے گا. وہ آیت اللہ ہوتا ہے، مجتہد کہلاتا ہے. اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرے گا، وہ خود جو ہے روایات اور حدیث سے حکم کو لے گا، وہ اس پر عمل کرے گا. یہ کون ہوتا ہے؟ آیت اللہ. آیت اللہ ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے. اچھا. اور اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ مرجع کا ہوتا ہے، مرجع تقلید کا. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا اس کے مطلب اس سے نیچے اوپر ہے، آیت اللہ سے بھی اوپر ہے. ہاں، آیت اللہ سے بھی اوپر ہے. مرجع تقلید وہ آیت اللہ بھی ہے اور مرجع تقلید بھی ہے. مرجع تقلید کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مرجع تقلید ہے، یہ جو شخص ہے، یہ روایات اور احادیث سے حکم کو لے گا، لینے کے بعد عوام کے سامنے پیش کرے گا. اور جتنے بھی شیخ دنیا میں موجود ہیں ہمارے ہاں اہل بیت کے چاہنے والے، چاہے پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی دنیا کے کونے میں ہو، وہ اس مجتہد کے فتویٰ کو دیکھ کے عمل کرے گا اپنے حکم کے اوپر، فقہی حکم کے اوپر. ابھی اس سے میں وضو کر رہا ہوں، میں آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتا ہوں، آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتا ہوں. فقہی حکم میں کوئی مجھے مسئلہ درپیش ہو جائے تو میں دیکھوں گا کہ اس مسئلے میں آغا سیستانی صاحب کا فتویٰ کیا ہے، کیونکہ وہ میرے مرجع تقلید ہے، میں ان کی تقلید کروں گا. یہ ہوتا ہے مرجع تقلید. تو یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون جو طالب علم ہے وہ کس لیول تک پہنچے، اس کا ٹیسٹ کیا کرتا ہے، اس کو آزماتا کیسے ہے، اور اس کو یہ اتھارٹی کون دیتا ہے کہ اب آپ جو ہیں وہ فتوے لکھ سکتے ہیں یا آپ جو ہیں وہ کریں؟ یہ کون اسیسمنٹ اتھارٹی ہے اس کا؟ یہ اس کا ہمارے ہاں تو آسان طریقے بہت سارے ہیں، 2-4 طریقے مراجع بیان کیے ہیں، لیکن آسان طریقے سے یہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں حوزہ ہے، جیسے نجف اشرف حوزہ ہے، یہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. میں آیا ہوں پاکستان سے، یہاں میں علم حاصل کر رہا ہوں. لوگ آئے ہوئے ہیں ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے، امریکہ سے، دنیا کے مختلف کونوں سے ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں طالب علم حاصل کرنے کے نجف میں یا قم میں، ان 2 جگہوں میں جاتے ہیں. اور جہاں ابھی نجف کے اندر بہت سارے پڑھے لکھے مجتہدین ہیں،
بہت سارے مجتہدین ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ بھائی اس شخص کے اندر یہ قابلیت ہے کہ یہ روایات اور احادیث سے فتویٰ کو اخذ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. ہمارے ہاں 30 سال 40 سال 45 سال 50 سال تک کا عرصہ پڑھنے میں صرف کرتا ہے ایک مجتہد مرجع تقلید. پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اب اس کے اندر اتنی قابلیت اور صلاحیت آ چکی ہے کہ وہ روایات اور احادیث سے حکم شرعی کو اخذ کر سکتا ہے. تو حوزہ علمیہ، جیسے نجف اشرف میں حوزہ علمیہ ہے، حوزہ علمیہ میں پڑھے لکھے لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے، حوزہ کیا مطلب ہوا؟ حوزہ یعنی یونیورسٹی. یونیورسٹی. ہاں. اوکے. ایک مین یونیورسٹی میں نے بطور سمجھانے کے لیے ہے کہ یہاں پر یونیورسٹی پوری دنیا سے لوگ آ کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اب جو مجتہد ہوتا ہے ہمارا مرجع تقلید، وہ درس دے رہا ہوتا ہے ممبر سے، اور نیچے ہزاروں ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو خود اسی موضوع کے اوپر کتابیں لکھ چکی ہوتی ہیں. یعنی وہ جو ماہرین ہوتے ہیں نیچے، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان سب پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں ایک مجتہد اپنا نظریہ پیش کرے، جیسے کہے کہ میرا حکم، میں اس روایت سے یہ فتویٰ اخذ کرتا ہوں. اب نیچے بیٹھے ہزار لوگ ہوتے ہیں، ہزار لوگ اس کو اشکال کریں گے، یہ آپ نے کیسے بیان کیا، اس کی کیا دلیل ہے. اب یہ مجتہد اس کو دلیل پیش کرے گا، میری دلیل یہ ہے، اس دلیل کی بنیاد کے اوپر میں یہ حکم دے رہا ہوں. اب جب سامنے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو دلیل یہ پیش کر رہے ہیں یہ مضبوط دلیل ہے، اس دلیل کی بنیاد کے اوپر یہ حکم لیا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شخص جو فتویٰ دے رہا ہے اس کے اندر اتنی قابلیت ہے جو دوسرے کسی میں نہیں ہے. ہاں، ڈسکشن میں اس کا پلہ بھاری ہے. یہاں پر ہوتا ہے بحث خارج کی ایک کلاس ہوتی ہے یہاں پر ہمارے. وہ مجتہد ایک درجے پر پہنچنے کے بعد بحث خارج دیتا ہے، اور بحث خارج میں نیچے ہی ہزاروں سینکڑوں طلاب ایسے ہوتے ہیں جو خود جو ہے علمی بڑے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا جیسے جیسے انشاءاللہ درجہ بڑھتا جائے گا، جیسے آپ اس وقت یہ بلیک اس کو کیا بولتے ہیں جو پہنے ہوئے ہیں، لباس سے طالب علم کا. اچھا، تو یہ چینج ہو جائے گا کلر اس کا؟ نہیں، کلر چینج، کلر نہیں چینج ہوگا، جیسے براؤن کلر ہو جائے، گولڈن کلر ہو جائے. یہ لباس کی مانند ہے جس کو مجھے بلیک پسند ہے تو میں نے بلیک پہنا ہوا ہے. اچھا. تو اسی طرح کے ہر کسی پسند کے اوپر ہے. لیکن یہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہ جو امامہ جو میرے سر پہ ہے یہ میں نے وائٹ پہنا ہوا ہے. ہمارے ہاں جو وائٹ جو امامہ ہوتا ہے وہ امتی پہنتا ہے. جیسے میں سعید نہیں ہوں، میرے والد صاحب سعید نہیں ہیں، تو جو شیخ ہے، عام جو بندہ ہے، وہ جب مولوی بنے گا، عالم بنے گا تو وہ سفید پہنے گا. لیکن جو اولاد رسول ہے، جیسے رسول سادات ہوتے ہیں، وہ سادات بلیک پہنتے ہیں، بلیک امامہ. وہ پہچان ہے، پہچان کے لیے. اچھا، ہم نے دارالسلام میں یہ دیکھا، وہاں مسجد میں جو لوگ آتے تھے درس کرنے کے لیے، کہ انہوں نے یہ بتایا مجھے کہ ہمارے یہاں یہ پری کنڈیشن ہے کہ آپ مولوی سارٹ آف تبھی بنیں گے جب تک کہ آپ جو ہیں وہ گریجویٹ نہ ہوں. اور ان کے ہاں جو یہ پہنتے ہیں یہ ایک براؤنش کلر کا ہے، جس کو کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مولوی نہیں ہے وہ یہ نہیں پہن سکتا ہے. اصل میں نہیں، شریعت طور پر کوئی اشکال نہیں ہے. ہاں، شریعت پر ایک ان کا طریقہ ہے. یہ رسول خدا کا لباس تھا، عرب لوگ اس زمانے میں یہی پہنتے تھے. تو لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ زمانہ ایسا گزر گیا ہے کہ یہ لباس پہچان بن گئی علماء کی پہچان بن گئی. جیسے آپ کسی بلیک کوٹ والے کو پہنے دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے یہ وکیل ہے، اور یہ ایڈوکیٹ ہے یا کوئی وکیل ہے. ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے تو کیونکہ وہ بلیک کوٹ مخصوص ہو گیا وہ وکیلوں کے ساتھ. جو ایڈوکیٹ ہوتے ہیں، وکیل حضرات ہوتے ہیں، وہ بلیک کوٹ پہنتے ہیں. تو اگرچہ وہ بلیک کوٹ آپ پہن سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، لیکن پہنتے نہیں. کیونکہ وہ ایک خاص لوگوں کے ساتھ زمانے کے گزرنے کے ساتھ خاص ہوتا ہے. یہ لباس بھی ایسا ہی ہے. اب زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایک خاص لوگوں نے یہ تصور پیدا کر جو یہ پہنے گا وہ عالم دین ہوگا، وہ مولوی ہوگا، وہ دین کا طالب علم ہوگا. یہ پہچان بن گئی. تو آج کے زمانے میں اس پہچان کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ وہی. بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ اپنے دلشاد میاں جو ہیں یہ بہت دنیا میں بہت زیادہ یہ فیم کمائیں گے، اور بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ ڈیپ نالج ہے ان کی. ابھی تو یہ ابھی ایپیسوڈ 1 ہے یہ، اور ان کو جانا بھی ہے. تو ہم لوگ جو ہے اس سلسلے کو ہم لوگ اور بھی آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، جو سبجیکٹ ٹاپکس لے کے اور ان کے ویوز کریں گے. بیکاز who knows he may become an ayatollah tomorrow, right? چلیے، اللہ حافظ.